परवरदिगार बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम के मुंतखब आयात पर गुफ्तगू फरमा रहे हैं हमारे मुल्क के जय्यद उलमा। रोज़ाना तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात के माना मफ़ाहीम, अल्लाह ताला की क्या मुखातबत है हमसे, अल्लाह ताला के तकाज़े क्या हैं, वो सब हमें बताते हैं और हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे। ख़वातीन हज़रात, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन हम कुरान करीम की आयात पर बात करवाते हैं और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आपके सवालात और मुफ्ती साहब के जवाबात। आज सूरह फातिर की 2 आयात पर बात करवाएंगे एक मुमताज़ आलिम दीन से। सूरह फातिर की आयात 5 और 6 अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। या युहन्नास, गुफ्तगू हो रही है पूरी इंसानियत से। अल्लाहु अकबर, महज अहले ईमान से मुखातबत नहीं हो रही कि देखो ए लोगो, अल्लाह का वादा बरहक है। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शैतान है वो तुम्हें धोखे में डाले और दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में डाल दे। फिर एक धोखा यहाँ बयान किया जा रहा है कि शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में ना डाले। अल्लाहु अकबर। दुनिया के हर मामलात में शैतान अपना काम करता है, गुमराह करता है, मुख्तलिफ वसवसों में मुब्तला कर देता है, लेकिन यहाँ अल्लाह के बारे में आज हम देखते हैं तो दुनिया से अल्लाह ताला को रफ्ता रफ्ता दूर किया जा रहा है। आज हम या युन्नास की बात हो रही है, पूरी कायनात में हम देखते हैं एथीज़म जिस तरह बढ़ रहा है, रफ्ता रफ्ता बात यहाँ तक पहुँच रही है, गुफ्तगू में आने लगी। इवन ये कि मुसलमान रियासतों में भी गुफ्तगू होने लगी, ख़ास तौर पर नौजवानों के अंदर, कि जनाब वाला शऊर इंसानी बहुत बुलंद हो गया है। अब हमें किसी वही की नाउज़ुबिल्लाह ज़रूरत नहीं। हमारी अक़ल इस लायक है कि अपने मामलात को हम खुद निमटा सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि देखो ये अल्लाह के बारे में तुम्हें गुमराह ना कर दे। बहुत सारी गुमराही की शक्लें हैं, गुनाह का इर्तिकाब कर लो। शैतान कहता है कि अल्लाह गफ़ूर है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, माफ़ कर देगा, कोई बात नहीं। ये तौबा वग़ैरह क्या है, चीज़ों की तारीफ़ें बदल जाती हैं, सूद वो सूद नहीं है, शक्ल बदल गई, वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारी गुमराहियाँ शैतान लेकर आता है ताकि जहन्नम की तरफ लोगों को लेकर जाए। ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह ताला फरमाता है कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको अपना ही दुश्मन समझो। बहुत सारी बातें सीखेंगे। एक मुमताज़ आलिम दीन से मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, फ़ारिग़ तहसील दारुल उलूम कराची। मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह फातिर आयात 5 और 6। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया
ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم. لوگو، اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے. در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. وہ تو اپنے پیروکاروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخیوں میں شامل ہو جائیں. صدق اللہ العظیم. محترم خواتین و حضرات، مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ درست جواب مسجد قباء. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ 30 سال تک، 40 سال تک یا 50 سال تک؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194. حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ کا وعدہ کون سا وعدہ، کیسا وعدہ؟ کیا یوم آخرت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بتا رہا ہے اور تمام انسانیت سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر. یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، ھدی للناس. اللہ اکبر. قرآن کریم تو تمام دنیا کے لیے ہدایت ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ آغاز ہی کر رہا ہے یا ایھا الناس سے. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سورہ فاطر کا آغاز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور صفات کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید، آخرت، اعمال صالحہ کو کھول کھول کر بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی مختلف تعبیرات بیان کی ہیں اور آخرت کے منظر کو بھی کھولا ہے. اور ہر وہ چیز جو آڑے آ سکتی تھی اس منزل تک پہنچنے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دشمنوں کا بھی، ان دھوکوں کا بھی واضح طور پہ ذکر کیا ہے. کائنات کے بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے اور انسان کے بنانے والا ایک اللہ ہے، وہی خالق ہے. تو اس میں خطاب جس کی طرف کیا جا رہا ہے وہ انسانیت ہے کہ دیکھو جو اپنی اصل منزل ہے جی ہاں، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. آخرت کو کیا چیز آپ کو منزل سے ہٹا سکتی ہے؟ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا رخ منزل سے ہٹ کر کہیں اور دوڑنا شروع ہو جائیں اور آپ کے سامنے آپ کی ڈائریکشن نہ رہے بلکہ اسپیڈ پہ زور ہو، ڈائریکشن کہیں اور ہو؟ وہ دو ہی چیزیں بیان کہ ایک شیطان موجود ہے، تمہارے اندر ہے، قسم کھا کے آیا ہے، وہ تمہیں ٹریپ کرے گا، مختلف دھوکوں سے کرے گا. جی ہاں. دوسری چیز تمہاری انٹیگرل فیچر ہے جس پہ تمہیں محنت کرنی پڑے گی کہ تمہارے اندر مال کی، دنیا کی محبت تمہاری سرشت میں پڑی ہوئی ہے. تمہیں اس کو نکالنا ہوگا ورنہ تمہیں یہ دھوکے میں ڈال دے گی. تو اب یہ جو دھوکہ ہے، یہ جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے. جیسے سراب کسی کو پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ دنیا کی چمک اور یہ دنیا کی چیزیں یہ سب دھوکہ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آخرت کا بھی اور جو اللہ نے وعدے کیے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی. دیکھیں نبی کی جو بعثت ہوتی ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان انسانیت پہ یہی ہوتا ہے. اور وہ انسانوں کے پاس آ کر تین ہی چیزوں کا تو میجر پیغام لے کر آتے ہیں نا. وہ لوگوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف پھیرتے ہیں کہ دیکھو خالق کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. دوسرا وہ لوگوں کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف پھیرتے ہیں کہ دیکھو آخرت کا تعارف کراتے ہیں. ہر نبی اللہ کا تعارف کراتا ہے، آخرت کا تعارف کراتا ہے، اپنا بھی تعارف کرا، اپنا بھی تعارف کرا رہا ہوتا ہے، اور یہ بتا کر کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اس لیے تو یہ میری دونوں باتیں سچی ہیں، میں جانتا ہوں ان کو. اور اسی وجہ تیسری چیز لوگوں کو رخ مال سے اعمال کی طرف پھیرتا ہے. تو جو آپ نے بات میں نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نبی کی مثال جو ہوتی ہے وہ بینا کی ہوتی ہے. انسانیت اس کے سامنے نابینا ہوتی ہے. نابینا کی کامیابی ہی اسی میں ہے کہ وہ بینا کا ہاتھ پکڑ کے چلے. اور نبی اس کو یہ بتاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھے، آ کے بتلایا کہ دیکھو بھائی. اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نا، بزرگ کہتے ہیں کہ بھائی کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. نبی اس سے پہلے دیکھ کے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اب نبی کی ذات پہ یقین کرنا، نبی کے الفاظ پر یقین کرنا، اعتقاد کرنا، مغیبات پر یقین کرنا، اس کو جو چیز آپ کو رکاوٹ بنتی ہے وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. وہ تو قسم کھا کے آیا ہے، وہ آپ کو اپنی جماعت میں شامل کرنا چاہتا ہے. اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کھول کے بیان کرتے ہیں، ارے وہ بھی وعدے دکھاتا ہے، ہاں، لیکن وہ تمہیں فقر سے ڈراتا ہے. وہ دعوت دیتا ہے دنیا کی طرف، کس خوف سے کہ تمہیں جو ہے نا تمہارے پاس مال ختم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، اگر دین اس طرح چل پڑے تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. دنیا کے نقصانات سے ڈراتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیات میں یہ بیان کیا کہ دیکھو اپنے دشمن کو پہچانو، اور اس دشمن کو زندگی نبی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب تمہارے پاس نبی بھیجا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہیں، تو تم ان کی مان کر زندگی گزارو. اگر شیطان کی مان کر زندگی گزارو گے تو اس کی کئی شکلیں ہیں، شیطان کے ماننے کی کئی شکلیں ہیں، کیونکہ نبی کی مخالفت کی کئی شکلیں ہیں. اسی میں سے جو ہے منچاہی بھی اس کی ایک شکل ہے کہ جو دل میں آ رہا ہے وہ کر لیا جائے، جو خواہش ہے وہ کر لی جائے، اپنی وش لسٹ کو پورا کر لیا جائے، اس کو قطع نظر کہ رب چاہی کیا ہے. تو نبی آ کر تعارف کراتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا تم سے کیا چاہتا ہے. اس نے اتنے وعدے کیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ بتاتا ہے یہ پرسپیکٹیو کہ دیکھو یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا، یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہو، یا ٹرانزٹ ہے، ڈیسٹینیشن نہیں ہے. یہ جو تعارف ہے نا، یہ بہت بڑا تعارف ہے. اس لیے اللہ نے بار بار ہر پارے میں آپ کو آخرت کا ذکر ملے گا، ہر پارے میں توحید آخرت، ایک صفحہ نہیں جاتا آخرت کا ذکر موجود ہے کہ دیکھو منزل سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا، قبر اشر آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. وہیں پہ سب کچھ جائیں گے، وہ آگے وقت آنے والا ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. ہاں شیطان آئے گا، ایک انسان کا دشمن نفس ہے جو اندر ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ساتھ شیطان ہے جو اس کو وسوسے ڈالے گا. لیکن شیطان کو اللہ نے کوئی طاقت اس سے زیادہ نہیں دی کہ وہ وسوسے اور خوف کے ذریعے آپ کو ٹریپ کرے گا. اس سے زیادہ جو ہے نا اس کے پاس ہے نہیں ہے. ہاں، اور آپ کے سامنے چیزوں کو اپنے شیطانی دلائل کے ساتھ جسٹیفیکیشنز پیش کرے گا آپ کے گناہوں کی. آپ نے جو بھی انٹرو میں خود آپ نے بیان فرمایا کہ مختلف چیزوں کی جسٹیفیکیشن دے رہا ہوگا. اور عجیب بات لکھی علماء نے، وہ لگے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی گناہ مزے کے لیے کرے تو یہ نفس کا ٹریپ ہے، اور اس کے لیے دلائل پیش کرے تو یہ شیطان کا ٹریپ ہے. کہ شیطان دلائل کے ذریعے سے ٹریپ کرتا ہے، نفس مزے کے ذریعے سے کہ تھوڑی دیر کے لیے لذت آئے گی اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گی. لیکن
وہ اس طرح ٹریپ کر رہا ہو. جی ہاں، کیونکہ شیطان نے وہاں بھی دلیل دی تھی کہ یہ تو مٹی سے ہیں آدم اور میں آگ سے ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو وہاں دلیل دینی شروع کر دی. لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تعویل نہیں ہوتی، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ کے ہم مرتکب ہو گئے، فوراً اللہ کے حضور سجدہ ریز اور ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے، توبہ کے لیے. اچھا، یہاں پر جیسا آپ نے بات فرمائی اور پورے پروگرام کی بنیاد آپ نے مہیا کر دی، یہاں پر اللہ قرآن کریم بھی پڑھوا رہا ہے، کیونکہ یا ایھا الناس دیکھو، رجوع کرو، اور جن لوگوں نے جو وعدہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی آخرت، جیسے آپ نے بات فرما دی کہ توحید، رسالت اور قیامت، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں. توحید، رسالت اور قیامت. رسول کا کام کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے بیان فرما دیا. بریجنگ رسول کر رہا ہے اللہ کی اور بندگان خدا کی درمیان میں، اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچایا تاکہ مخلوق سچے پکے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار اور فرما بردار ہو جائے. سابقہ انبیاء کی مثالیں بھی قرآن میں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیسے ان کے اعمال تھے، انہوں نے باتوں کو رد کیا، اللہ کی وحی خدا بندی سے انکار کیا، انبیاء کی باتوں پر کان نہ دھرا، تو ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا. تو عبرت لو ان سے. اگر یہ جو عقیدہ آخرت ہے، یعنی اگر نکال دیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہا ہے، تو کیا بچتا ہے؟ یہ جو روز حشر اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، کیا یہ تقوی کی جڑ نہیں ہے؟ تقوی کی بنیاد ہے. جی. آج کل میں بطور تمثیل نرس کر رہا ہوں، اس کو اس سے نہیں، ایک مینجمنٹ سائنسز میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ رسپانسبلٹی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی زیرو ہے. جی. آپ کسی کو ذمہ دار بنائیں اور اکاؤنٹیبلٹی ہوئی نہ اس کی کوئی بھی، ٹھیک، کوئی اس کی موٹیویشن اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوگی، تو پھر کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش ہی یہ رکھی اور کیا رکھا ہوا ہے؟ آزمائش ہی. اگر آپ اس کو نکال دیں گے، آپ دیکھیں نا، آپ سوچئے کوئی تو وجہ ہے کہ جب کوئی دنیا کی چیز اور دنیا کی بہت بڑی چمک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی جاتی، صحابہ لے کر آتے اور آپ فوراً رخ آخرت کی طرف پھیرتے. کیا میں تمہیں اس سے بڑھیا چیز نہ بتاؤں؟ جی. کیا میں تمہیں اس سے بڑھیا چیز نہ بتاؤں؟ کہیں وہ مال غنیمت لے کر آ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز نفل، اس سے زیادہ بڑھیا چیز ہے. سبحان اللہ. تو اب کیوں؟ کیونکہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اعمال باقی رہنے والے ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ بہرحال یہاں سے ختم ہو جائے گی. اور آپ سوچیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ میں جو کاروبار کرنا چاہتا ہوں، بجائے اس کے کہ جواب میں اس کو بزنس اسکل بتائی جائے، جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو مت تباہ کرنا. جی. ایسا سودا مت کرنا جس سے آخرت اسٹیک پہ لگ جائے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ پہلا قدم نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا. اللہ اکبر. بس اللہ اکبر. یہ جو بات ہے کہ پہلا قدم جو نفس پہ رکھنا ہے، اسی نفس پہ رکھنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دنیا کی محبت، شیطان کے وسوسے، موت کا خوف، ٹھیک، یہ 3-4 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. ٹھیک. اب آپ نے اسی لیے جو آپ نے سوال رکھا تھا وہ بہت قیمتی سوال ہے کہ دیکھیں کیوں یہ پلر ہے آخرت کو سامنے رکھا گیا. کیونکہ اگر یہ سامنے نہیں ہوتی ہے کہ میں نے 1 to 1 ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میرا معاملہ 1 to 1 ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ جل شانہ گنائیں گے، مولوی نجیب میں نے تمہیں یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، بتاؤ تم نے میری نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا. اور 1 to 1 معاملہ ہے. تو وہ اور کل اسی طریقے سے حوض کوثر پہ میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جو سینس ہے اور یہ جو سینس آف بلونگنگ ہے، یہ آپ کو سینس آف بلونگنگ، سینس آف پریزنس میں ٹرانسفر کرتا ہے کہ اللہ کی پریزنس کو محسوس کریں آپ. اس کے بغیر سینس آف پریزنس میں نہیں آتا نا. بہت اچھی. آپ یہ جو
اللہ کو سینس آف پریزنس میں لے کے آنا. یعنی اللہ تعالیٰ کا استحضار. استحضار. یہ اعمال جو میں کر رہا ہوں کہیں ریکارڈ ہو رہے ہیں, کوئی ہیں فرشتے جو اس کو لے کر جا رہے ہیں, کہیں یہ محفوظ ہو رہے ہیں, کہیں یہ پیش کیے جائیں گے. آپ سوچیں نا, مفسرین نے لکھا ہے کہ اس پہ بحث ہے کہ اخوف الآیہ فی القرآن, قرآن کی سب سے خوفناک آیت کون سی ہے؟ تو مفسرین نے لکھا کہ سب سے خوفناک آیت ہے یہ, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رتی برابر بھی جس نے خیر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بدلہ دے دیں گے. یعنی ایک دن آگے ایسا آنے والا ہے جہاں ماں جیسی ممتا اپنے لال کو بھول جائے گی, باپ جیسا شفیق بھول جائے گا, سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اللہ پورے جلال میں ہوں گے, نفس نفسی کا عالم ہوگا, ہر نفس نفس. آپ سوچیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان کو فرما رہے حضرت فاطمہ کو کہ وہ تو اپنا اپنا حساب ہے, وہاں تو نفس نفسی کا عالم ہے, ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے. ہر آدمی یعنی ہر آدمی کے سامنے اصل چیز اس کا عمل, آگے کا توشہ ہے ہی اعمال, ایمان, اعمال, اخلاق. تو وہ جو آخرت آگے آنے والی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے جلال میں ہوں گے نا. آپ سوچیں زمین تانبے کی ہے, سورج سوا نیزے پہ ہے, اور جہنم کو کھینچ کے لایا جائے گا. وہاں اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے. جب وہ پہلی مرتبہ چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے. علماء نے لکھا ہے, محدثین نے, علامات قیامت اور قیامت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کھولا ہے, اگر کوئی انسان تصور کر لیا جائے کہ محشر میں اٹھ کو اس کو ہو, تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز کھلی ہوئی ہے کہ ہوگا کیا. ایسے جو آگے آنے والا وقت ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ نے پورے قرآن کریم میں اس سے بار بار بطور ریمائنڈر کے کہ دیکھو ادھر ادھر مت ہو جانا, منزل کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا. سبحان اللہ, منزل کو سامنے رکھنا, اور وہ آخرت ہے. جیسا آپ نے فرمایا کہ 1 to 1 ملاقات ہو رہی ہے, اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں ہیں, اور بس پڑی ہے فکر کہ اللہ تعالیٰ پورے صلاحت سے ہمیں گزار دے, عزت کے ساتھ گزار دے. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ پوچھا جائے گا, سوال کیا جائے گا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لتسألن, یہاں پر پکی بات کر دی گئی کہ ضرور بالضرور پوچھا جائے گا, لام تاکید آ گیا. اچھا, فوراً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ دنیا, اب یہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے. اس پہ بہت گفتگو ہو چکی, میں فوراً آگے بڑھ رہا ہوں. دیکھو وہ بڑا دھوکے باز اللہ کے تعلق سے تمہیں گمراہ نہ کر دے. یہاں پر یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں, شیطان کا کام ہی گمراہی ہے, دلوں میں وسوسے ڈالنا, جیسا کہ آپ نے بات فرمائی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ فرمایا کہ اللہ کے تعلق سے بڑا دھوکے باز تمہیں گمراہی میں مبتلا نہ کر دے. اب یہ اللہ نے اس فعل کو اپنے سے منسوب کر دیا کہ وہ کام جو ہو رہا ہے یعنی میری نسبت سے, میرے تعلق سے. میں نے انٹرو میں کچھ کہنے کی کوشش کی تھی کہ جناب والا کوئی گناہ کا کام انجام دینے والا ہوں, خدا نہ خواستہ میں, تو شیطان وسوسے ڈالتا. مثال کے طور پر کہ شراب پی لو, اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ تعالیٰ رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کریم ہے, اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے, اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے, اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے. تو شیطان وسوسے ڈال کر اس طرف لے جاتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کی حکمت عملی تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے. تو گویا ہر دور میں شیطان کی حکمت عملی تبدیل ہوتی رہتی ہے. مقصد اس کا صرف ایک ہے جو اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بندوں کو پکڑو, گمراہ کرو, اور ان بندوں سے جہنم کو بھر دو. ارشاد. دیکھیں منیک بھائی, بالکل آپ کی بات صحیح ہے. قیامت تک جو انڈر لائن ٹرانزیکشن ہے نا وہ تو سیم ہی رہتی ہے. انڈر لائن ٹرانزیکشن یہی ہوتی ہے کہ اس کو کسی طریقے سے آخرت سے ان کا رخ پھیر کے دنیا میں منہمک کر دیا جائے. ہاں, اس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں, اس کی چالیں بدلتی رہتی ہیں, اس کی چیزیں بدلتی رہتی ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج جو چال ہے اس کی, وہ چال ہی یہ ہے کہ جو اس نے چال چلی ہے کہ دیکھیں وہ
نیریٹیوز کو جو ہے نا چینج کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بھائی نیریٹیو ہی چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ سود، وہ تو جو ربا تھا نا وہ تو اس زمانے کا ربا تھا. یہ جو ربا ہے نا بینکنگ ربا، یہ تو یہ نہیں ہے. اچھا وہ جو مسئلہ تھا نا حیا موڈسٹی، وہ ایک اور حیا تھی، یہ تو حیا دوسری ہے. موسیقی جو ہے نا وہ تو وہ تھی، یہ موسیقی تھوڑی ہے کوئی. اور پردہ جو ہے نا وہ وہاں کا ٹریڈیشن تھا. حکم یہ ہر چیز میں آپ کو جسٹیفیکیشنز پیش کر رہا ہے، وہ گناہوں کی تعویلیں پیش کر رہا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان تعویلوں کے ذریعے آدمی کی توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا. جب گناہ ہی نہیں سمجھ رہا اور اس کی تعویلیں پیش کر رہا ہے، جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے. آپ نے آدم علیہ السلام کی مثال دی تھی، اعتراف جرم کے بجائے حجت پیش کر رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حجت تو نہیں چلتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے سامنے، احادیث مبارک کے سامنے حجت تو نہیں چلتی. آپ وہاں پہ حجت تو نہیں چلا سکتے. وہ تو جو حکم ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اب یہ جو دھوکہ ہے، اور پھر جب یہ ٹریپ کرنا شروع کرتا ہے تو پھر زبان سے ناشکری کے بول بلواتا ہے. اور شیطان ناشکری کے ساتھ شرکیہ الفاظ بھی نہیں. اس کے یہ لفظ کہنا، آپ سوچیں نا آپ کیا کہہ رہے ہیں جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ربا کے بغیر تو اکانومی نہیں چل سکتی. الفاظ دیگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے جنگ کیے بغیر، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کیے بغیر تو ہم ترقی کر ہی نہیں سکتے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، فاقوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا اور ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے. کب کہ اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اکبر، تو آپ سوچیں کیا رہا ہوتا ہے. مطلب آپ تصور کریں، یہ وہ چیز ہے جس طرح شیطان ٹریپ کرتا ہے. جی، اور یہ قرآن کریم فرما رہا ہے. اور قرآن کریم نے اس کو قیامت تک کے لیے یہاں پہ رکھا ہوا ہے کہ دیکھو الفاظ بولنے سے پہلے سوچ لینا کیا کہہ رہے ہو. اور بے شمار احادیث موجود ہیں. اللہ اکبر. اور پھر کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے چلے گا، اس کے بغیر کام کیسے ہوگا. یعنی آپ سوچیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے گمراہ کرتا ہے. اسی طرح اس میں کیوں آدمی حرام کی طرف جاتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا، میں بچوں کے لیے کر لوں، کچھ کر لوں. ارے رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق اللہ نے رکھا ہوا ہے، رزاق اللہ کی ذات ہے. جتنا اللہ کی صفات سے یقین ہٹتا چلا جاتا ہے اتنا وہ شیطان کی گمراہی میں آتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح بڑا دھوکے باز اللہ کے تعلق سے دھوکے میں مبتلا کرتا چلا جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کو، شیطان کو اپنا مرشد بنا لیتے ہیں اور اس کی انگلی پکڑ کر چلنے لگتے ہیں. وہاں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں وہ ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے. کچھ مثالیں تو آپ نے بیان فرما دی، سود کے حوالے سے، پردے کے حوالے سے. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، ہمارا دین کیا فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کیا ہیں. ایک امتی مرد اور ایک امتی عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن شیطان کہیں اور ہمیں لے جاتا ہے. قرآن کریم کئی جگہوں پہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ یہاں بھی اس آیت میں بھی ہے. جو سوال میرا تھا وہ تو اس آیت میں بھی ہے کہ دیکھو شیطان تمہارا حقیقی دشمن ہے تو تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. قرآن فرما رہا ہے نا، وہ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کی بات قرآن کریم فرما رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ لا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے شیطان پہ مذمت بلکہ لعنت. قرآن کریم لعنت بھیج رہا ہے. ہم شیطان کے ٹریپ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ شیطان سے، شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اس پر گہری نگاہ رہے اور معرفت ہوتی رہے. جیسے رزق کی بات آپ نے فرمائی کہ میں بچوں کے لیے یہ کر لوں، وہ کر لوں، حلال حرام کی تمیز ختم، خیر شر کی تمیز ختم. لیکن اللہ تعالیٰ رزاق ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے. تو میں حلال کما کر سکون سے رہتا ہوں، اطمینان سے رہتا ہوں، اور جو حرام میں نے کمایا وہ بھی میرے نصیب میں تھا
لیکن میں نے اپنے حلال کو حرام کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کر لیا، تو یہ کوئی بڑا کمال کر دیا؟ آخری سانس سے پہلے ہر شخص کو اس کے حصے کا رزق مل جائے گا۔ تو شیطان کی وہ کون سی چال ہوتی ہے، وہ کون سی دلیل ہوتی ہے، وہ کون سا ماحول ہوتا ہے، وہ کون سی حکمت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، بلکہ مکمل یرغمال بن جاتے ہیں شیطان کے ارشاد۔ دیکھیں، ایک تو سیدھی سی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ آدمی، میں نے آپ سے کہا نا، کچھ چیزیں انسان کی سرشت میں آلریڈی موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اب اس سے ان جو اس کے نیگیٹیوز ہیں جو اس کی سرشت میں ہیں اس کو پازیٹیو میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی درمیان میں ایکٹیوسٹ چاہیے نا، آپ کو کوئی درمیان میں ایسا شخص چاہیے، ایسا ماحول چاہیے کہ آپ کی بخل کی صفت سخاوت میں تبدیل ہو جائے، ٹھیک، آپ کا کبر تواضع میں تبدیل ہو جائے، آپ کی دنیا کی محبت آخرت کی محبت میں تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک، تو آپ کو کوئی محنت تو کرنی ہوگی، کسی ماحول میں بیٹھنا ہوگا، اپنی تعلق قرآن کریم سے پیدا کرنا ہوگا۔ کونوا مع الصادقین قیامت تک کے لیے یہی تو کہا گیا ہے۔ کونوا مع الصادقین بنیادی طور پہ پروسیس ہے ایمان کی پریزرویشن کا۔ ایمان پریزرو اسی طرح رہتا ہے، اس کے بغیر ایمان پریزرو رہ ہی نہیں سکتا۔ اور خود ہم نے بار بار کہا ہے کہ کون ہے صادقین، کیوں ہوں گے؟ کہ آپ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے گا، ان کو دیکھ کر آخرت یاد آئے گی، دنیا کی محبت کم ہوگی۔ جب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں گے تو ان کی وائبس، پھر ان کی وائبس ٹرانسفر ہوتی ہیں آپ کے اندر۔ پھر جب ان لوگوں میں آپ جا کے بیٹھیں گے، آخرت کا تذکرہ سنیں گے، آخرت کو بولیں گے، تب آخرت سامنے رہے گی نا۔ اور اگر دنیا ہی کو بولیں گے، دنیا ہی کو سوچیں گے، دنیا ہی کو لکھت پڑھت کریں گے، دنیا ہی کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا سامنے رہتی ہے۔ تو ہم تو اپنے آپ سے یہ پوچھیں نا جب ٹریپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اس ماحول میں نہیں ہے، جس ماحول میں سینس آف بلونگنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پیدا ہوتی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق ہے، میرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، اللہ مجھ کو ضائع نہیں کریں گے، میں جب اللہ کے حکم مان کے چلوں گا، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میں اس کو سنوں گا انیق صاحب، یا بولوں گا یا پڑھوں گا۔ نہ آپ سنیں، نہ پڑھیں، نہ بولیں، نہ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں، نہ اس ماحول میں بیٹھیں، نہ قرآن کریم پڑھیں، تو آپ کی نیچر میں تو یہ نہیں۔ انسان انیق صاحب، انسان مٹی سے بنا ہے، اس کے اندر مٹی کی خصوصیت ہے، مٹی میں کانٹے خود اگتے ہیں، محنت نہیں کرنی پڑتی۔ 3 فصلیں اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پھول اگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کانٹے، جنگل، جھاڑیاں تو خود اگتی ہیں، اس کی کوئی محنت نہیں ہوتی۔ اور جب جنگل جھاڑیاں اگتی ہیں تو درندے خود آتے ہیں، وہ کوئی نہیں ہوتی، بھیڑ بچھو خود آتے ہیں، پھر انسان کے اندر بچھو والی صفات آتی ہیں۔ لیکن اگر اس پہ محنت کرتا ہے، اس قلب کو اللہ کا ریسیور بناتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت یہاں پہ نازل ہو، یہ قلب اتنا صاف ہو کہ اللہ کی رحمت آئے، تو پھر اس کے لیے دنیا کی اس محبت کو نکالنا پڑتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آدمی ترک دنیا مقصود نہیں ہوتا، مقصود یہی ہوتا ہے کہ مومن کا اور دنیا کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا کشتی اور پانی کا ہے۔ کشتی پانی بنا چل نہیں سکتی، پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ٹھہر نہیں سکتی۔ تو اصل بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ماحول کو تلاش کرنا۔ آج جو ہمارے ساتھ المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنے لیے میرے پاس وقت ہے ہی نہیں، یہ سوچنا کہ تفویض کیا ہے، اللہ کے سامنے کل میں نے پیش ہونا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کچھ وقت نکال کے اپنا تفویض کا مراقبہ کیا کریں کہ اللہ جل شانہ نے بطور بندہ ہونے کے میرے ذمہ جو چیز لگائی ہے، یا اللہ میں راضی ہوں، آپ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں راضی ہوں۔ کبھی کبھی مراقبہ حکمت کیا کریں، یا اللہ آپ نے جس حال میں رکھا اس میں بہت حکمتیں ہیں،
مجھے کم مل رہا ہے زیادہ مل رہا ہے، یا اللہ حکمت اسی میں ہے، میرے ایمان کی حفاظت اسی میں ہے، شکر، استغفار، صبر، یہ سب چیزیں وقت نکال کے جب آدمی کر سکے گا، جب اس کی قیمت سامنے ہوگی، آخرت کی قیمت سامنے ٹھیک ہوگی۔ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے۔ خوش ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے تو خیر بہت تفصیل سے اس کو واضح کر دیا، اس عمل کو۔ کونوا مع صادقین کا بھی ذکر آپ نے کیا کہ ایسی محفلیں، اللہ والوں کی محفلیں، وہاں بیٹھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس محفل میں جاتے ہوئے دنیا سے محبت جتنی تھی میرے دل میں، جب میں اٹھ کے باہر نکلا ہوں اس محفل سے، کیا اس محبت میں کوئی کمی آئی یا نہیں آئی، یہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے۔ لیکن اب یہاں پر جو بات کہ یہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اور بہت ساری باتیں کہ اللہ کے باب میں، اب یہاں اللہ تعالیٰ خود کو پیش کر رہا ہے نا کہ اللہ کے باب میں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے شیطان۔ در حقیقت شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ اکبر۔ تو ہم اپنے عمل میں کون سی ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں کہ ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا قرآن کریم کے اندر، دو جماعتیں ہیں نا۔ تو میرے عمل سے، میرے کام سے اللہ خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ ایک بات تو یہ، ایسا کیسے ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں کہ شراب حرام ہے، جانتا ہوں شراب حرام ہے، تو اگر شراب کی طرف میں جا رہا ہوں، بدکاری حرام ہے، ایمان ہے، بلکہ آپ نے تو سرشت کی بات کی تھی کہ انسان کے سرشت میں ہے یہ چیز، یہ تو کینوس بڑا ہو گیا، یا ایھا الناس کی بات کے قریب یہ پہنچ رہے ہیں ہم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں انہیں الہام کر دیا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا خیر ہے اور کیا شر۔ پھر شیطان کیسے جیت جاتا ہے؟ اس سے محفوظ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ نصاب اس سے وہی بات ہے، نہیں، کونوا مع صادقین کی آپ نے بات فرما دی۔ کچھ طریقے جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں لا حول ولا قوت الا باللہ میں پڑھ رہا ہوں، خواہ مرد ہے یا خواہ کوئی عورت، ایسے ماحول پیدا ہو جاتے ہیں نا قدم قدم پر۔ آپ اکثر ایک بات کہتے ہیں سد ذرائع، تو سد ذرائع کہاں ہیں؟ یہاں تو بدی ایسی پھیلتی ہے، پھر اللہ نے کشش رکھی بدی کے اندر، وہ الگ معاملہ۔ تو خود کو محفوظ رکھنا، کیا ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اس دور میں جبکہ برائی کیا گناہ دسترس میں ہے ہمارے، اگر ہم تقوی پہ قائم ہیں، یعنی استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کے چلنا۔ تو شیطان کو شکست دینی ہے، طریقے بتا دیجئے۔ دیکھیں طریقے آسان ہیں جو آپ نے خود ابھی جس کے، ایک تو سب سے آسان طریقہ جس کے بارے میں فرمایا وہ ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تبارک و دل میں متوجہ ہو جانا کہ یا اللہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یا اللہ آپ مجھے اس سے پناہ دی۔ اور پھر اسی طریقے سے شیطان ٹریپ کرتا ہے آپ کو اس راستے سے کہ تم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اوپر سے نہیں ہو رہا، تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہاری عقل کی وجہ سے ہو رہا ہے، تمہارے اس مشورے سے ہوا، تمہاری اس اسکل سے ہوا۔ جیسے ہی یہ چیز ذہن میں آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہ میں کسی نیکی پہ پڑھ نہیں سکتا جب تک آپ نہ چاہیں، کسی گناہ سے بچ نہیں سکتا جب تک آپ نہ چاہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت استغفار جو ہے نا وہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے اللہ کے دربار میں اپلیکیشن سبمٹ کرنا، جسے دعا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی صاحب دعا سے بڑا جو ہے نا کوئی وظیفہ ابدیت نہیں ہے دعا، اور دعاؤں میں بچنے کی مسنون دعائیں بے شمار ہیں۔ آپ سوچیں نا، دیکھیں انیس صاحب، مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ جو اوپر جاتی ہیں نا تو انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے دربار میں آپ سوچیں نا کس موقع کی، آپ جہاں ٹریپ ہو سکتا تھا وہاں دعا بتائی ہوئی ہے۔ بیت الخلاء میں جا رہے ہو، بیت الخلاء سے نکل رہے ہو، بستر پہ سو رہے ہو، بستر سے اٹھ رہے ہو، جگہ جگہ پہ دعا ہے۔ رات کو سو رہے ہو، جب ہو سکتا ہے کہ تم مومن ہو، تمہاری روح قبض ہوگی، یا اللہ واپس لوٹا دیجئے عافیت کے ساتھ۔ صبح ہو گئی، الحمدللہ الذی احیانا، یا اللہ آپ نے زندہ کر دیا۔ باہر نکل رہے ہو، سواری میں بیٹھ رہے ہو، ہر لمحے یہ کیا ہے؟
یہ ہر لمحے سینس آف بلونگنگ ہے، ہر لمحے اللہ کی مدد اور استعانت جب آدمی چاہ رہا ہوتا ہے تو شیطان ٹریپ نہیں کر پاتا۔ شیطان ٹریپ ہی اس وقت کرتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ اور اللہ، اس لیے تو اللہ جل، یہ جو آیا نا کہ میرے حوالے سے دھوکے میں، کہ تمہاری نگاہ وہاں سے ہٹا کے کہ اوپر سے کچھ ہو رہا ہے تمہارے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تمہارے اس سے ہوا، تمہارے اس سے ہوا، تمہاری دکان سے تم چل رہے ہو، نوکری سے تم چل رہے ہو، تعلیم کی وجہ سے چل رہے ہو، تمہاری وجاہت ایسی ہے، تمہاری دوستی ایسی ہے، شکل و صورت ایسی ہے، سب تمہارے ارد گرد لا کے کھڑا کر دے گا وہ، اور اوپر سے تمہارا تعلق ڈسکنیکٹ کر دے گا، تمہاری ڈسکوری کو کریشن بنا کے دکھائے گا۔ کیا تھا تم نے ڈسکور، دکھا دے گا کریشن، حالانکہ تمہاری کریشن وہ ہے ہی نہیں، کریٹر تو اوپر بیٹھا ہوا ہے، تم نے تو اس کو ڈسکور کیا کہ ہاں اچھا یہ چیز گرم ہوتی ہے، یہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اچھا یہ ایسے ہوتی ہے، لیکن یہ ایسے کیوں ہوتی ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، وہ تو اوپر ہے۔ تو تم اپنی شیطان تمہاری ڈسکوری کو اوپر سے ڈسکنیکٹ کرے گا، تم نہیں خود چل رہی ہے، ارے خود نہیں چل رہی ہے، کائنات کا کوئی چلانے والا ہے، جو چلانے والا ہے وہی بنانے والا ہے۔ تو آپ ایک تو اس بات کا اہتمام کہ ہم تعوذ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفار اور دعا، اس کا اپنا اہتمام کر لیں۔ ہر کام، جو کام شروع کر رہے ہیں نا، کام شروع، یا اللہ آپ اس کو آسان کر دیجئے، یا اللہ اسے عافیت کے ساتھ پورا فرما دے، یا اللہ کوئی مشکل نہ آئے، یا اللہ آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے، علماء نے لکھا ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، یہ کیا ہے؟ تجدید عہد وفا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آدمی ان الفاظ کی برکت سے آدمی کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ دیکھیں، گناہ سے بقدر ایمان ہی آدمی رک پاتا ہے، انفارمیشن آدمی کو گناہ سے نہیں روکتی ہے، نہیں بہت اچھی بات ہے، اپلیکیشن روکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو پاکیزہ اقوال ہے نا، بہت ہی صالح کلمات ہیں، لیکن اور ایمان کی آپ نے بات کی نا کہ ایمان عمل صالح کا بھی طلبگار ہوتا ہے نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھتا رہوں، لیکن میرے اعمال وہ نہیں ہوں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہیں۔ تو یہ جو آپ نے جو باتیں فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق، ڈسکنیکشن نہ ہو، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس میں پڑھتا رہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا رہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں دعا سکھا دی کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ہدایت دے ہی دی ہے، تو تو اس ہدایت پہ ہمیں قائم رکھنا۔ تو حقیقی فیاض ہے اللہ تعالیٰ، میں زبان سے بیان کر رہا ہوں، دنیا کی بات ہو رہی نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو یہ محض زبان سے، تو یہ ایک پریکٹس یا میکینیکل انداز نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں نصاب، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا قول بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتا، اور قول اور عمل بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتا۔ قول اور عمل اور نیت ہو، بغیر سنت کے قبول نہیں ہوتا۔ قول بھی ہو، اس قول کے مقتضا میں آپ کا عمل بھی ہو، عمل میں آپ کی نیت بھی ہو، اور پھر آپ کا طریقہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ سبحان اللہ، یہ ہے پیکج جس کو عمل صالح کہتے ہیں، جس کو زندگی کہتے ہیں۔ تو آپ، ہاں، شروع وہ قول سے ہوگا، شروع وہ قول سے ہوگا۔ اور یہاں بھی شیطان ٹریپ کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلا ٹریپ وہ مارتا ہے، جی چھوڑیں، عمل دیکھے نا تم نے، الفاظ کہہ رہے ہو، زبان سے کہہ رہے ہو، بھائی کہتے رہو، چلو قول پہ آؤ۔ عمل پہ آتا ہے تو شیطان پھر ٹریپ کرتا ہے، لے کر تو دکھانے کے لیے رہے ہو، یہ سارا کچھ جو اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہو سچ بول رہے ہو، یہ تو دکھان نہیں، پھر آپ پھر جمے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اخلاص دیتا ہے، اپنی نیت کی ٹٹولتے رہو، فکر کرتے رہو، اور پھر آخری فکر یہ کرنا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شامل ہے۔ جی، سند وہاں سے مل رہی ہے، عمل صالح کی سند وہاں سے موجود ہے، ایکریڈیشن، توثیق موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ یہ ہے، جب یہ قبول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کو قبول کر کے آسمانوں میں پریزرو کرتے ہیں، یہ پھر محفوظ ہوتا ہے، اور اس کی برکت سے پھر اوپر سے حالات آتے ہیں۔
جیسے اعمال اوپر جاتے ہیں پھر انسان کے اوپر ویسے ہی حالات آتے ہیں، اور پھر آخرت میں بھی وہ اعمال تولے جائیں گے تو ان کا وزن ہوگا، وہ اعمال محفوظ رہتے ہیں۔ تو اس کی فکر جب انسان کو رہتی ہے، یہ فکر رہے پیش نظر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کو میں ناراض نہ کروں، یہ فکر پیش نظر رہے، اور تو پھر انشاءاللہ جب یہ چیزیں جو ہم نے آج بتائی ہیں اگر ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں، ذکر کے حوالے سے جو بتائیں، استغفار کے حوالے سے، دعا کے حوالے سے، ماحول کے حوالے سے، کونوا مع صادقین، تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی حفاظت کے یہ ذرائع رکھے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ انشاءاللہ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ یہ توفیق کے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر شیطان کا کوئی عمل، کوئی وار ہم پر کارگر نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، پھر ہم شیطان کو مرشد نہیں مانیں گے۔ نمبر 3، ہم اس کی انگلی پکڑ کر کسی گناہ کی جگہ پر نہیں جائیں گے اور کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کر پائیں گے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور جو اللہ تعالیٰ کا استحضار جو آپ نے بات فرمائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو سینس آف پریزنس کی جو آپ بات فرما رہے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے میرا تعلق ہے۔ تعلق کیا؟ اللہ تعالیٰ سے میرا رشتہ کیا ہے؟ رشتہ کیا ہے؟ میرا رشتہ کیا ہے کہ وہ معبود ہے، میں عابد ہوں، اللہ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے، بس یہی زندگی ہے، اور بس اللہ کی عبادت کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ حتیٰ یاتیک الیقین، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اپنے حصے کا کام کیا جائے، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، بس اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، اور خالق کو اس کائنات کا ہم سے زیادہ خیال ہے، کیونکہ یہ اس کی پروڈکٹ ہے، اور اللہ کے قول اور فعل میں کبھی تضاد نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل، تو ان دونوں میں بھی ہم آہنگی ہے، تو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، بس اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء اللہ انہیں سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ کتنی اہم آیات، سورہ فاتر کی آیات 5 اور 6 مفتی محمد نجیب صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا، ہم ایک بار پھر آپ کے شکر گزار۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس مسجد کی تعمیر کروائی؟ درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کتنے برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے؟ 30 سال، 40 سال یا 50 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قرآن دازی ایک پرچی نکال لی مفتی صاحب نے، آج کے ونر کے نام کا اعلان ہو رہا ہے۔ نادیہ حسن لیاقت پور سے۔ نادیہ حسن لیاقت پور سے۔ یہ مفتی صاحب لیاقت پور کہاں ہے؟ لیاقت پور مجھے تو بھاولپور کے پاس لگتا ہے۔ اچھا، بھاولپور کے پاس لگتا بھاولپور ہے کے یہ۔ پاس لیاقت پور۔ اچھا، تو یعنی یقین سے آپ بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں نا؟ نہیں، لیاقت پور گیا نہیں ہوں میں کبھی۔ کبھی نہیں گئے نا یہ۔ تو بہرحال یہ نادیہ حسن صاحبہ لیاقت پور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کی صحبت سے دور رہو، کیونکہ وہ دور کو تم سے قریب اور قریب کو تم سے دور کر دیں گے۔
اللہ اکبر. جھوٹ بولنے والوں کی صحبت سے دور رہو، کیونکہ دور کو وہ تم سے قریب اور قریب کو تم سے دور کر دیں گے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں